Assalamu alaikum to all Muslims and hello hi to everybody else. अब तक की अहम खबरों, मुल्क की मौजूदा सूरत अहवाल और बैनुल अक़वामी हालात व वाक़यात के साथ मैं हूं अख्तर माही और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक्स। पहले अहम खबरों पर एक नज़र, उसके बाद मोतबर सहाफ़ियों का इस पर तबसरा और आखिर पे मेरा तज्ज़िया। व्यूअर्स, आसिम मुनीर और ट्रंप के दरमियान क्या मामला तय पाए हैं ये तो वही बेहतर जानते हैं, लेकिन हुकूमत के इक़दामात और मुल्क में रूनुमा होने वाले हालात व वाक़यात से हम इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि सब जानते हैं कि अमेरिका की नज़र पाकिस्तान के कुदरती वसाइल पर है और मादनियात के सौदे के सिलसिले में पिछले दिनों इसहाक डार साहब वहाँ पे पहुँचे हुए थे। दूसरी बात जो है, दूसरा काम वो ये है कि अमेरिका को ईरान और चाइना पर सर्वेलेंस के लिए कबायली इलाकों में बिलखसूस बलोचिस्तान में स्पेस चाहिए, और तीसरा काम है इसराइल को तस्लीम करना। इन तीन डिमांड्स के असरात हमें मुल्क में नज़र आ रहे हैं और इस पर काम हो रहा है। पहले दो पर तो काम हो रहा है। मादनियात के सौदे के सिलसिले में इसहाक डार साहब अमेरिका से चक्कर लगा के आ चुके हैं। इसराइल के मामले में अभी बैनुल अक़वामी तौर पर और अंदरूनी तौर पर हालात साजगार नहीं हैं, इसलिए इसको फिलवक्त मौखूफ़ कर दिया गया। बाकी दो डिमांड्स पे हुकूमत काम कर रही है। अच्छा, इसके अलावा अब दूसरी खबर ये है कि तीरा के वाक़या के बाद PPK के अवाम जो है ना, वो तो पहले ही ये मिलिट्री ऑपरेशंस और दहशतगर्दी का शिकार हैं। वहाँ पे जो अब तक इन कार्रवाइयों के नतीजे में नुकसान हुआ है, जानी और माली नुकसान हुआ है, लोग नकल मकानी पर मजबूर थे, तो उससे तंग आकर अब अवाम ने ये फैसला कर लिया है कि वो दहशतगर्दों और फौज को हरगिज़ अपने इलाकों में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस सिलसिले में कल वो बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं। उन्होंने सरों पर कुरान रखे हुए थे और रिपोर्ट किया जा रहा है कि 8 से 10 हज़ार तक लोग जिससे मत चल पड़े तो एक काफिला बन जाता है। तो 8 से 10 हज़ार लोग जो हैं वो दहशतगर्द जहाँ मौजूद हैं, दहशतगर्दों के पास गए हैं और अपने नुमाइंदों के ज़रिए उन्होंने उनको पैगाम भिजवाया है कि हम आपको यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि आपकी मौजूदगी में मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं और हमारा बहुत नुकसान होता है, तो आप अब यहाँ से चले जाएं। तो उन्होंने जनाब 5 अगस्त तक का टाइम मांगा है। इसी तरह फिर वहीं पे उन्होंने ऐलान किया है कि वो अब जो है फौजी अड्डे जहाँ मौजूद हैं या फौजी लोगों की जहाँ पे छावनी है वहाँ पे जाएंगे वो, और वहाँ पे भी यही डिमांड रखेंगे। मुनीर और इमरान खान की लड़ाई में मुल्क का पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। ये बात तो तय है कि उसने इनसे डील करनी कोई नहीं, और ये चीज़ अब उनको समझ लेनी चाहिए। मज़ीद हम जानेंगे इमरान रियाज से। लोगों ने अपने ज़ाती मफादात के लिए या अपने फ़ायदों के लिए या अपने मनपसंद सियासतदानों को या अपने दोस्तों को नवाजने के लिए पाकिस्तानी अवाम के साथ वो कुछ कर दिया कि जिसके बाद पाकिस्तानी अवाम जो है वो अब एक नफ़रत के अंदर गिर चुकी, और खैबर पख्तूनख्वा से तालिबान और फ़ौज को निकालने की तैयारियां हो रही हैं। इस सिलसिले में 3-4 चीज़ें हैं जिनमें से कुछ आपको आइडिया है और कुछ मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनके बारे में आपको अभी तक नहीं पता कि फ़ौज को कैसे खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों से और दीगर इलाकों से निकालने की कोशिश हो रही है।
پہلی خبر تو یہ ہے کہ خیبر کے عوام نکلے بہت بڑی تعداد میں، اس کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے قرآن پاک اپنے ساتھ لیا، اپنے سر پہ قرآن پاک اٹھائے اور بہت بڑی تعداد میں خیبر کے عوام نہتے، اور جو تعداد بتائی جا رہی ہے 8 سے 10 ہزار لوگ ہیں۔ 8 سے 10 ہزار لوگ اگر ایک سمت میں چلیں تو ایک سیلاب ہی عوام کا ہوتا ہے جو جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ پیدل چل پڑے اور ان علاقوں کی طرف گئے جہاں پہ طالبان کے ٹھکانے ہیں۔ خیبر کے ان علاقوں میں جہاں پہ طالبان کے ٹھکانے ہیں وہاں پہ یہ لوگ گئے، قرآن پاک انہوں نے سروں پہ اٹھائے ہوئے تھے اور وہاں جا کر ان ٹھکانوں کے سامنے یہ لوگ بیٹھ گئے اور اپنے نمائندوں کے ذریعے سے انہوں نے طالبان سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے علاقے چھوڑیں اور یہاں سے چلے جائیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ یہاں پہ رہیں۔ تو انہوں نے 5 اگست تک کا ٹائم مانگا ہے۔ 5 اگست تک کا ٹائم، اس کا مطلب ہے 1 ہفتے کا انہوں نے ٹائم مانگا ہے مقامی لوگوں سے کہ 1 ہفتے میں ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اور مقامی لوگوں نے یہ بھی بتایا طالبان کو، اور انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ جس طرح ابھی ہم جا کر بیٹھے ہیں طالبان کے ٹھکانوں کے سامنے اور ہم نے انہیں جا کر کہا کہ ہمارا علاقہ چھوڑ کر چلے جاؤ، ہم نہیں چاہتے کہ آپ یہاں پہ رہیں، اس کی وجہ سے بدامنی پیدا ہوتی ہے اور پھر سیکیورٹی فورسز بھی اسی بہانے یہاں پہ موجود رہتی ہیں۔ اب مقامی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح جیسے ہی طالبان یہ علاقہ چھوڑیں گے ہم ایسے ہی بڑی تعداد میں اکٹھے ہوں گے اور جا کر فوج کے جو ٹھکانے ہیں وہاں پہ بیٹھ جائیں گے اور انہیں کہیں گے جی کہ آپ بھی یہ علاقہ چھوڑیں اور یہاں سے نکل کر واپس چلے جائیں اپنی بیرکوں میں یا بارڈرز کے اوپر، یہ شہری علاقے سارے کے سارے آپ خالی کر دیں۔ اچھا، فوج نے کس قانون کے تحت ان علاقوں پہ اپنا کنٹرول کیا تو یہ میں اب آپ کو بتانے والا ہوں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اسے ذرا آپ غور سے سنیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ خیبر پختونخوا میں ایک لا ہے، اسے آپ گوگل کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس قانون کو کہتے ہیں ایکشنز ان ایڈ فور سول پاور۔ یہ 2011 میں اس کو ریگولیٹ کیا گیا تھا۔ اس وقت آصف علی زرداری کی حکومت تھی اور آصف علی زرداری صاحب نے خیبر پختونخوا کے علاقے جو فاٹا اور پاٹا ہیں ان میں قیام امن کے لیے ایک مخصوص قانون پاس کیا تھا جسے ایکشنز ان ایڈ آف سول پاور کہتے ہیں۔ یہ قانون نافذ ہونے کے بعد فوج کو بہت سارے اختیارات مل گئے تھے ان علاقوں میں، یعنی لوگوں کو اغوا کر سکتے تھے، گرفتار کر سکتے تھے، انویسٹیگیشنز کر سکتے تھے، حراست میں رکھ سکتے تھے اور وہاں پہ آپریشنز وغیرہ مختلف جگہوں پہ یہ اپنے عارضی یا مستقل ٹھکانے بنا سکتے تھے۔ تو فوج کو بہت سارے اختیارات اس قانون کے تحت مل گئے تھے۔ بعد میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی 2018 میں اور فاٹا مرج ہو گیا، فاٹا جب مرج ہو گیا خیبر پختونخوا کا حصہ بن گیا، تو پھر شاہ فرمان صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اور عمران خان صاحب اس کے پیچھے تھے نوٹیفیکیشن کے، یعنی عمران خان صاحب کی مرضی سے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا اور اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے جو گورنر کا نوٹیفیکیشن تھا اس کے ذریعے سے فوج کو پورے صوبے میں یہی اختیار دے دیا گیا، ایکشنز ان ایڈ آف سول پاور۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف بھی ماضی میں غلطیاں کرتی رہی ہے۔ یہ معاملہ عدالت کے اندر چیلنج ہو گیا تھا، ہیومن رائٹس والوں نے، پولیٹیکل پارٹیوں نے جا کے چیلنج کر دیا کہ یہ بڑی زیادتی ہے، فوج کو وہ اختیارات دے دیے گئے ہیں خیبر پختونخوا کے پورے صوبے میں جو پہلے قبائلی علاقوں میں ان کے پاس تھے 2011 میں، اور اب پورے صوبے میں ان کو وہ اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، یہ ظلم ہے، ماورائے عدالت چیزیں ہو رہی ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے دہشت گردی میں اور بے چینی میں اضافہ ہوگا۔ پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا، وہ فیصلہ پشاور ہائی کورٹ نے یہ دیا کہ یہ فوری طور پہ ایکشنز ان ایڈ آف سول پاور، اس کے تحت فوج کو جو بھی اختیارات دیے گئے ہیں خیبر پختونخوا میں انہیں ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ میں آپ کو سادہ سادہ سمری بتا رہا ہوں۔ عدالت نے اسے ختم کر دیا، لیکن ایڈوکیٹ جنرل جو تھا خیبر پختونخوا کا، یعنی خیبر پختونخوا کی حکومت کا جو وکیل تھا، اس نے جا کے عدالت سے سٹے لے لیا۔ ابھی بھی یہ کیس عدالت کے اندر جو سٹے ہوا ہے یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے وکیل نے سٹے کیا ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت یعنی علی امین گنڈا پور ابھی اپنے ایڈوکیٹ جنرل کو جا کے یہ کہیں یا بلوا کر یہ کہیں کہ آپ اپنا سٹے واپس اٹھا لیں، تو فوری طور پہ عدالتی فیصلہ موجود ہے، جس فیصلے کی موجودگی میں فوج کے یہ اختیارات جو انہیں اضافی ملے ہیں، چاہے وہ قبائلی علاقوں میں ہیں چاہے وہ پورے خیبر پختونخوا میں ہیں، وہ اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ پھر فوج جو ہے وہ مختلف لوگوں کے مکانوں پہ، علاقوں پہ قبضہ نہیں کر سکتی، وہاں پہ فوج جو ہے وہ اس طریقے سے آپریٹ نہیں کر سکتی جیسے وہ اس قانون کی موجودگی میں کرتی ہے۔
تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کا لیگل کور ایک ختم ہو جاتا ہے جو اس وقت تک موجود ہے. لہذا پاکستان تحریک انصاف نے ہی یہ طاقت دی تھی فوج کو کہ پورے صوبے کے اندر جیسے چاہے وہ آپریٹ کرے. زرداری صاحب نے یہ فاٹا اور پاٹا کی حد تک دیا تھا جب آپریشنز ہو رہے تھے 2011 میں, لیکن بعد میں پاکستان تحریک انصاف نے پورے صوبے کے اندر یہ دے دیا تھا, اور پاکستان تحریک انصاف کے ہی ایڈوکیٹ جنرل نے اس معاملے پہ ایک سٹے لیا ہوا ہے عدالتی آرڈر کے خلاف. اگر وہ سٹے واپس اٹھا لیں تو یہ قانونی جواز ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے پاس ختم ہو جائے گا کہ وہ خیبر پختونخوا میں جس طرح ابھی آپریٹ کر رہی ہے اسی طرح آپریٹ کرتی رہے. اسی حوالے سے ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ایک تو مقامی لوگ یہ چاہتے ہیں خیبر پختونخوا کے فوج اپنی چھاؤنیاں ختم کرے جو اضافی جو آبادیوں کے اندر بن گئی ہیں, جو بارڈرز کے علاوہ وہ آ گئے ہیں مختلف علاقوں میں, تو مقامی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ معاملہ اب ختم ہو اور چیزیں نارملائز ہوں. اب اس کے علاوہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی ایک بڑا سخت پیغام آیا ہے. صحافی ہیں محمد فہیم, یہ بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں, اور انہوں نے جو ہنگامی قرارداد ہے وہ شیئر کی ہے پاکستان تحریک انصاف پروونشل سیکریٹریٹ خیبر پختونخوا سے. یہ جو قرارداد ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اس کو آپ کو سننا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کہ ایکچولی پی ٹی آئی کرنے کیا جا رہی ہے. یہ بڑا سخت قدم ہے جو اب اٹھایا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. اس قرارداد کے مطابق تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی تنظیمی کمیٹی نے اپنے 28 جولائی 2025 کے ہنگامی اجلاس میں پورے خیبر پختونخوا بالخصوص ضم شدہ اضلاع میں پرامن شہریوں پر جاری ریاستی تشدد بالخصوص 27 جولائی 2025 کے سانحہ تیرہ کی شدید ترین مذمت کی ہے. کمیٹی کا موقف متفقہ طور پہ یہ ہے کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 245 کے تحت طویل فوجی تعیناتی نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے جہاں طاقت بے قابو ہو چکی ہے اور جواب دہی عملاً غیر مؤثر ہے, جس سے بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں اور مقامی امن تہس نہس ہو رہا ہے. کمیٹی وفاقی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ 15 دن کے اندر آرٹیکل 245 کے تمام نوٹیفیکیشنز منسوخ کر کے ضم شدہ اضلاع سے فوجی دستوں کے انخلاء کا باقاعدہ اعلان کرے. اس مقصد کے لیے خیبر پختونخوا اسمبلی میں موجود پاکستان تحریک انصاف کے تمام اراکین کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اسی مطالبے پر مبنی قرارداد فوراً ایوان میں پیش کرے اور اس کی منظوری کے لیے دیگر جماعتوں کی حمایت کو یقینی بنائیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پی ٹی آئی نے بڑا کیٹیگوریکلی اور کلیئرلی یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ جتنے بھی خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں وہاں سے فوجی دستوں کا انخلاء باقاعدہ اعلان کر کے کیا جائے اور 15 دن کے اندر اندر آرٹیکل 245 کے تمام نوٹیفیکیشن جن کے تحت فوج کو بلوایا جاتا ہے وہ منسوخ کیے جائیں. صوبائی حکومت کو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ایک قرارداد پیش کی جائے جس کو منظور کروایا جائے تاکہ ایک صوبائی حکومت کا یا عوامی طور پہ اس کے اوپر ایک ٹھپا بھی لگ جائے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ تنظیم خیبر پختونخوا کو ہدایت جاری کرتی ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کو احکامات دیے جائیں کہ وہ سپریم کورٹ میں ایک فوری درخواست دائر کرے تاکہ 22 دسمبر 2023 کا حکم امتناعی واپس لیا جا سکے. یہ وہ معاملہ ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو ایڈوکیٹ جنرل چلا گیا تھا خیبر پختونخوا کا 22 دسمبر 2023 کو ایک حکم امتناعی لے لیا تھا. تو وہ جو پشاور ہائی کورٹ میں گیا تھا وہ فیصلہ وہ کہہ رہی اب اس کا فیصلہ معطل کیا گیا تھا, لہذا وہ درخواست واپس لے لی جائے جو آرٹیکل 245 کے دائرہ کار کو محدود کرتا ہے. ایڈوکیٹ جنرل پر لازم ہے کہ ہر 2 ہفتے بعد پیش رفت کی تحریری رپورٹ تنظیمی کمیٹی کو پیش کرے. کمیٹی ایک آزاد کمیشن کے قیام کا بھی تقاضا کرتی ہے جس میں ریٹائر اعلیٰ عدالتی جج اور معزز سول سوسائٹی نمائندگان شامل ہوں. یہ کمیشن سانحہ تیرہ سمیت تمام حالیہ واقعات کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کرے, 30 دن کے اندر اپنی رپورٹ شائع کرے, ذمہ داران کی نشاندہی کرے اور ان کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی کی سفارش کرے. ساتھ ہی تنظیم مطالبہ کرتی ہے کہ نہ صرف تیرہ بلکہ ڈرون حملوں اور ہر اس کارروائی پر فوری طور پر FIR درج کی جائے جس کے نتیجے میں شہریوں کی ہلاکتیں یا زخمی ہونے کے واقعات پیش آئے ہیں تاکہ کرمنل تفتیشیں مکمل ضابطۂ فوجداری کے مطابق منطقی انجام تک پہنچیں. باقی دیگر مطالبات بھی ہیں لیکن جو اصل بات ہے وہ یہی ہے کہ خیبر پختونخوا کا ایڈوکیٹ جنرل وہ اپنی درخواست جو ایک سٹے لیا ہوا ہے وہ اٹھائے اور سٹے واپس لے تاکہ فوج کے پاس جو اضافی اختیارات ہیں خیبر پختونخوا میں وہ ختم ہو.
یہ بات جو ہے یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی کہہ دی، ساتھ ایک قرارداد بھی پیش کی جائے، ساتھ ہی جو مقامی لوگ ہیں وہ طالبان کو بھی جانے کا کہہ رہے ہیں، انہیں جا کر پرامن طریقے سے کہہ کر آئے ہیں، اور اب وہ فوج کے پاس بھی جائیں گے اور انہیں بھی کہیں گے کہ علاقہ خالی کریں۔ تو کیا فوج یہ علاقہ خالی کر دے گی؟ لیکن یہاں پہ معدنیات پہ قبضے کی لڑائی ہے۔ ایکچولی آپ نے غور کیا ہے کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ بات بتائی ہے کہ طالبان فوج کو مارتے ہیں، فوج طالبان کو مارتی ہے، اور بعض اوقات یہ دونوں مقامی لوگوں کو بھی مار دیتے ہیں۔ کولیٹرل ڈیمیج کے اندر بہت سارے لوگ مقامی شہید ہو جاتے ہیں، لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، اور بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی بھی کوئی ان ٹرکوں کو نشانہ نہیں بناتا جو یہاں سے معدنیات لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج میری ایک مقامی سیاستدان سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ راجگال کا ایک علاقہ ہے جہاں دنیا کی بہترین معدنیات موجود ہیں، یہی پہ قبائلی علاقوں میں راجگال کا علاقے میں دنیا کی بہترین معدنیات موجود ہیں۔ وہاں پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے وعدہ کیا تھا، وہاں پہ جو فوجی کمانڈنٹ موجود تھے انہوں نے کہا تھا کہ 15 مئی تک ہم اس علاقے کو خالی کر دیں گے، لیکن ابھی تک یہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ یہ جو راجگال کا علاقہ ہے یہاں کے جنگل پوری طرح تباہ کر دیے گئے ہیں، اور یہاں سے کاپر لگاتار نکالی جا رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کاپر مائن کا ایک ٹھیکہ ہے، اور یہ بہت بڑی کاپر مائن ہے، اس کا نام ہے محمد خیل کاپر مائننگ پروجیکٹ۔ یہاں پہ بہت بڑے ذخائر ہیں کاپر کے، اور کئی کلومیٹروں تک، میلوں تک پھیلے ہوئے ہیں، اور یہاں سے جو کاپر نکالی جا رہی ہے مبینہ طور پہ بغیر ٹینڈر کے FWO کو وزیرستان میں کاپر کی لیز دی گئی ہے، اور وہاں سے لگاتار کاپر نکالا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بعض اوقات سیاستدانوں نے آوازیں اٹھائیں، بعض اوقات یہ سوالات پوچھے گئے اور بار بار پوچھے گئے کہ بغیر کسی ٹینڈر کے یہ لیز کیسے دی جا سکتی ہے؟ یہاں پہ اربوں روپے کا کاپر موجود ہے، اور میں ایک صوبائی وزیر سے بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے جی ہمیں تو اس میں کچھ بھی نہیں ملتا، یعنی FWO یہاں سے مائننگ کرتی ہے، یہاں سے کاپر نکالتی ہے، کچھ چائنیز کو بھی شاید انوالو کیا ہے، لیکن اس پورے علاقے پہ کنٹرول ہے، ایک طرح کا کرفیو لگا ہوا ہے، مقامی لوگ یہاں پہ جا نہیں سکتے، اور ہمیں یہاں پہ جانے نہیں دیا جاتا۔ تو یہاں سے دھڑا دھڑ معدنیات نکالی جا رہی ہیں، لیکن مقامی لوگوں کو یا عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ عوام بیچارے کیمپوں میں اپنے رشتہ داروں کی طرف یا ادھر ادھر رہنے پہ مجبور ہیں، وہ اپنے علاقوں میں واپس اس لیے نہیں آ پا رہے کہ وہاں پہ جناب مائننگ ہو رہی ہے، درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ جب FWO کو بغیر ٹینڈر کے اگر کوئی ٹھیکہ مل جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک فوج کے ذیلی ادارے کو ایک ٹھیکہ دے رہے ہیں، بغیر ٹینڈر کیے ہوئے، بغیر آپ کمپٹیشن میں لائے ہوئے دے رہے ہیں، تو ان کا مقابلہ تو کوئی اور پارٹی کر ہی نہیں سکتی۔ کوئی پرائیویٹ بیچارہ انویسٹر یا سرمایہ دار یا کوئی بزنس مین ان کا کیا مقابلہ کرے گا؟ وہ ایک ادارہ ہے، ان کے پاس بہت طاقت ہے، اور وہ جیسے چاہیں کر لیں۔ جیسا کہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی یہ چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں، اور اس دور کے اندر بھی یہ چیزیں ویسے ہی چل رہی ہیں۔ لیکن اب اچھی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی سمجھ آ گئی ہے، اور عمران خان صاحب کو بھی بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کے مفاد میں کیا ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے مفاد کو کیسے استعمال کرتی رہی ہے کہ یہ پاکستان کا مفاد ہے، یہ کہہ کر کے اپنا فائدہ نکالتے رہے ہمیشہ، اور پاکستان کے فائدے کو پس پشت ڈالا جاتا رہا۔ اور آخر پہ کہنے کو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن صورت احوال یہ ہے کہ ترنول میں 25 من گدھوں کا گوشت برآمد ہوا ہے، اور 50 کے قریب زندہ گدھے جو ہیں وہ انہوں نے پکڑے ہیں وہاں سے۔ تو بات یہ ہے کہ باہر آپ کہیں بھی چلے جائیں، تو جہاں حلال لکھا ہوگا نا، تو آپ وہاں یقین کے ساتھ حلال چیزیں کھا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ قانون بہت سخت ہیں، اور جہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی تو پھر اس طرح کے کام ہوتے ہیں۔ اب تک کی اہم خبریں اور تبصرے آپ تک پہنچ چکے ہیں۔ آخر پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ حکومت میں موجود ہیں سب گدھے، کھانے کو بھی ملیں گے بس اب گدھے۔ اتنا، اسی کے ساتھ آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل رات 10 بجے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔
Dear audience, if you are looking for best Urdu poetry with concluded life lessons, then Akhtar Mai Official is right choice for you. If you want to live with mental peace, satisfied heart and blessed soul, then seek guidance from my motivational sessions and subscribe. Ummeed abhi baki hai. If you are a curious mind, you need not to wander here and there. You can learn and explore this wonderful world on Akhtar Mai Vlogs. Please note, I am striving to cure broken hearts and to heal wounded souls. My content is always published in public interest, so it should only be used in non-profit activities. Please show your concern and support to create peace and harmony in the society beyond the boundaries. Hope your precious time will not be wasted. All the best.